यूके में करीब एक डॉक्टर हर 3 हफ्ते अपनी जान लेता है और एक नर्स हर हफ्ते अपनी जान लेती है. सो 1 नर्स एवरी वीक एंड 1 डॉक्टर एवरी 3 वीक्स सुसाइड से मर जाते हैं. जब मैंने अपने भाई की मैयत देखी, मुझे ऐसे शख्स की शक्ल दिखाई दी जो बेइंतहा परेशान था. मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि उसकी मौत इस तरह हुई. There is a system but it is not fair and it is not equal for everyone. एक मेडिकल स्कूल से हमने ये बना के रखा है ये कल्चर, जैसे कि अगर आप में कोई मेंटल इलनेस हो या कोई स्ट्रेस हो, बर्नआउट हो, तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं हो सकते, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा. यहाँ यूके में काम करने वाले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, इनके सेल्फ हार्म या सुसाइड के मामलों में पिछले कुछ अरसे में खासा इजाफा हुआ है. और ये सिचुएशन बहुत सारे सवाल, कुछ कंसर्न्स पैदा करती है कि आखिर डॉक्टर्स और नर्सेज को कौन सी ऐसी बातें हैं जो बहुत परेशान कर रही हैं. तो इस BBC इन्वेस्टिगेशन में हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या यहाँ की जो नेशनल हेल्थ केयर सर्विस है यानी NHS, वहाँ काम करने वाले मेडिक्स के काम से मुताल्लिक़ कोई ऐसे प्रेशर्स या कोई दूसरी वजूहात हैं जो उन्हें स्ट्रेस में डाल रही हैं या उनकी जहनी सेहत को मुतासर कर रही हैं. और हमें एक से ज़्यादा वजूहात का पता चला. अमनदीप के भाई डॉक्टर जगदीप सिद्धू NHS में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट की हैसियत से काम कर रहे थे. 2018 में एक रोज़ उन्होंने अपनी जान ले ली. उसने बताया कि वो 3-4 महीनों से सिर्फ 3-4 घंटे ही सो रहा था. ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां जाकर वो कहता मुझे मदद चाहिए. पूरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर उठाई हुई थी. उसके पास एडमिन सपोर्ट भी बहुत कम थी. वो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और जज्बाती लिहाज से बहुत मजबूत शख्स था. और एक ऐसे शख्स का ऐसी हालत में पहुंच जाना जैसे कोई भूत हो, वो एनर्जी, वो चमक जो हम सब में नजर आती है, उसमें से जैसे गायब सी हो गई थी. हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के वेलफेयर के लिए काम करने वाली यहाँ यूके की चैरिटी लॉरा हाइट फाउंडेशन का कहना है कि 2020 में यानी कोविड के दौरान ये प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि तब यहाँ के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए मेडिकल हेल्थ सपोर्ट की डिमांड 550% से ज़्यादा बढ़ गई थी. और उस साल 220 से ज़्यादा नर्सेज ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी. There is no let up, there is no stopgap. It's a constant. आप कहीं गुबार नहीं निकाल सकते, रुक नहीं सकते. काम का सिलसिला है जो रुकने का नाम नहीं लेता और आराम करने का वक्त मिलता नहीं. जैसे फैक्ट्रीज में कोई कन्वेयर बेल्ट लगी होती है. इसे रोककर ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी जगह किसी और को लाने की जरूरत महसूस की जाने लगती है. There's just an immediate need to replace them. लेकिन बर्नआउट परेशानी की वाहिद वजह नहीं है. यूके की जनरल मेडिकल काउंसिल जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, उनका कहना है कि 2018 से 2020 के दरमियान जिन डॉक्टर्स की मौत हुई उनमें से 29 यानी 29 ऐसे डॉक्टर्स थे जिनके खिलाफ कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उनमें से 5 ने खुद अपनी जान ली. ब्रिटेन में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एथिकल और मेडिकल प्रोटेक्शन देने वाली मेडिकल प्रोटेक्शन सोसाइटी ने 2023 में एक सर्वे कराया, जिसके बाद उन्होंने GMC से दरख्वास्त की थी कि वो इस बात पर गौर करें कि उनकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है. इस सर्वे के लिए उन्होंने 926 डॉक्टर्स से राब्ता किया, जिनमें से 197 ने सर्वे में हिस्सा लिया. इनमें से 46 का कहना था कि उन्हें खुदकुशी के ख्यालात आए. 16 ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान तिब्बी पेशे को अलविदा कह दिया. 58 ने सोचा कि उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए. 154 का कहना था कि इन्वेस्टिगेशन ने उनकी जहनी हालत को शदीद मुतासिर किया और 179 ने कहा कि इस दरमियान उन्हें शदीद स्ट्रेस और एंग्जाइटी का सामना करना पड़ा. अक्सर इन्वेस्टिगेशंस की लेंथ, उनका महीनों और सालों तक चलते रहना भी स्ट्रेस की एक बड़ी वजह बताई जाती है. आपको वो सिर्फ एक लाइन लिख के देते हैं, वी आर वेरी सॉरी दैट दिस प्रोसेस हैज टेकन सच अ लॉन्ग टाइम. रीज़न कोई नहीं होता उसका, और एक खाली जुमले से किसी इंसान का गुजरा हुआ वक्त वापस भी नहीं आता. डॉक्टर शबी अहमद को सितंबर 2021 में बताया गया था कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इस बारे में कि उन्होंने NHS के टाइम में प्राइवेट प्रैक्टिस की.
اور یہ معاملہ پچھلے دنوں جون 2024 میں جا کر حل ہو سکا، یعنی تقریباً 3 سال بعد۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک انڈیویجول ہے اور ایک پورا ادارہ ہے جس کے پاس انلمیٹڈ ریسورسز ہیں، تو آپ ایک انڈیویجول اکیلے کب تک چیزوں کو فیس کر سکتا ہے؟ آپ کی ذاتی ہیلتھ کے بارے میں، آپ کی جو سفرنگ ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا، nobody cares for it۔ میرا وقت تو واپس نہیں آ سکتا نا جو میرے 3 سال گزرے ہیں۔ انویسٹیگیشنز اتنے لمبے عرصے تک کیوں چلتے رہتے ہیں، یا ان کے حل ہونے میں بعض دفعہ برسوں کیوں لگ جاتے ہیں؟ جہاں ڈاکٹر احمد کام کرتے تھے اس ٹرسٹ کے چیف میڈیکل آفیسر نے ہماری ای میل کے رسپانس میں کہا، جہاں پیچیدہ معاملوں کی تفتیش ہو اور بڑی مقدار میں دستاویزات کا جائزہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں انویسٹیگیشن پروسیس میں اس بات کو یقینی بنانے میں زیادہ وقت لگتا ہے کہ معاملے کی تحقیق مکمل اور منصفانہ ہو۔ ٹرسٹ اس درمیان لوگوں کی مدد کیے جانے کی اہمیت کو بھی سمجھتی ہے، اور بہت سے ڈاکٹرز کو قانونی مدد کے ساتھ ساتھ یونین کی حمایت بھی حاصل ہوتی ہے۔ جن کے خلاف انویسٹیگیشن چل رہی ہو ان کو ٹرسٹ کی پیشہ ورانہ صحت کی خدمات یعنی آکوپیشنل ہیلتھ سروسز پر بھی سائن پوسٹ کیا جاتا ہے اگر انہیں ان سے تعاون کی ضرورت ہو۔ آئرونک سی بات ہے کہ آپ کو جب ایک لیٹر دیا جاتا ہے ایک اتھارٹی کی طرف سے کہ جی ہم آپ کو فار ایگزامپل انویسٹیگیٹ کریں گے، اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اسی لیٹر کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اسٹریس ہے یا آپ کو کوئی پرابلم ہے یا آپ انڈر پریشر فیل کرتے ہیں، تو جن لوگوں نے آپ کے خلاف انکوائری انیشیٹ کی ہے انہی لوگوں کا نام اور نمبر لکھا ہوتا ہے، یا انہی کے ادارے جس کو ہم آکوپیشنل ہیلتھ کہتے ہیں NHS میں، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ انہی سے رابطہ کام کر لیں۔ جس نے آپ کے خلاف بندوق تانی ہوئی ہے وہی آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے کہ آپ پہ بندوق کیوں تانی ہوئی ہے تو آپ ہم سے ہی بات کر لیں۔ حالانکہ ٹرسٹ اس بات پر زور دیتی ہے کہ ان کی انویسٹیگیٹنگ ٹیم اور آکوپیشنل ہیلتھ سروس کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یہ پروسیس کچھ اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے جس میں ویل بینگ سپورٹ اور فیئر پروسیس دونوں باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ بتایا جاتا ہے ڈسکریمنیشن یعنی امتیازی سلوک۔ برمنگھم کی ایک جونیئر ڈاکٹر ویش کمار نے 2022 میں اپنی جان لے لی تھی، اور بعد میں تفتیش کے دوران ان کے والدین نے کہا کہ ویش نے انہیں بتایا تھا کہ انہیں اسی اسپتال میں مزید 6 مہینے ٹریننگ کے لیے مجبور کیا گیا جہاں ان کے کولیگز نے انہیں کمتر ہونے کا احساس دلایا تھا۔ والدین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے سوسائڈ نوٹ میں انہوں نے اسپتال میں کام کرنے کے ماحول کو اپنی پریشانی کا سبب بتایا تھا۔ اس اسپتال کی ٹرسٹ نے بعد میں اس معاملے میں ان ایکسیپٹیبل بیہیویئرز یعنی ناقابل قبول برتاؤ کے لیے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اسپتال کو ان کی موت سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ NHS انگلینڈ کی ورک فورس اینڈ ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سربراہ نے ویش کے خاندان کو ایک خط لکھ کر معافی بھی مانگی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ بہت ٹاکسک کلچر ہے جو ہم بولتے ہیں ٹاکسیسٹی ان دا کلچر آف میڈیسن۔ یہ جو برابری کا جو ٹریٹمنٹ نہیں ملتا وہ اس سے بہت اثر ہوتا ہے دماغ پر۔ کچھ لوگ جو ہم بولتے ہیں ایتھنک مائنورٹی جو لوگ ہیں وہ لوگ ان کے چانسز زیادہ ہیں ریفر ہونے کے، اور ریفر ہونے کے بعد سسپینڈ ہونے کے یا پھر مور سیویئر آؤٹ کم کے۔ برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کی ایک تاریخی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ UK میں ایتھنک مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز کے خلاف تعصب اور نسل پرستی کا رویہ ان کی ذہنی صحت کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ انویسٹیگیشن کے دوران ڈاکٹرز پر پڑنے والے ذہنی دباؤ یا ان کی نسل کی بنیاد پر ان کے ساتھ تعصب جیسی شکایات کے بارے میں ہماری ای میل کے جواب میں جنرل میڈیکل کونسل کا کہنا تھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے انویسٹیگیشن پروسیس میں کئی تبدیلیاں کی ہیں تاکہ زیادہ ہمدردی اور تناسب کا رویہ یقینی بنایا جا سکے، اور یہ بھی یقینی بنایا جا سکے کہ اس پروسیس میں انوالوڈ لوگوں پر کم از کم پروسیس کا اثر ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کی نسل یا اس نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے اس بنیاد پر تعصب یا اسے انویسٹیگیشن کے لیے ریفر کیے جانے جیسے معاملے ختم کرنے کے لیے انہوں نے کچھ بڑے ٹارگٹس بھی سیٹ کیے ہیں جو کہ انہیں 2026 تک اچیو کرنے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ کو کب اٹینشن چاہیے یا کب آپ کو ایکسپرٹ سے رابطہ کرنا چاہیے، یہ سب کچھ ڈاکٹرز، نرسز، ہیلتھ پروفیشنلز اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو پھر خود اپنے معاملے میں کیا وہ آگے آ کر مدد حاصل کر رہے ہیں؟ میرا جو فیلوشپ تھا وہ سوئسائڈ پریونشن پہ تھا۔ لوگ وہی یہ اسٹگما کی وجہ سے لوگ سوچتے ہیں اگر کسی کو پتہ چلا کہ میں نے اپنے مینٹل النس کے لیے مدد مانگی
تو پھر وہ لوگ کیا سوچیں گے. ادھر وہ لوگ میرا جو ٹرینی ڈاکٹرز ہیں، جو ان کو ہم جونیئر ڈاکٹرز بولتے ہیں، ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ان کو پروگریشن نہیں ہوگی کریئر میں، کہ وہ جو نیکسٹ اسٹیج آف ٹریننگ پہ ان کو جانا ہوتا ہے وہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ لوگ سوچیں گے ارے ان کو مینٹل النس ہے تو یہ پروگریس کیسے کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی مجھے جی ایم سی میں کمپلین کر دے، ایک بار ریفرل ہو گئی جی ایم سی میں تو پھر ہمارا جو نام ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے، ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے. تیسرا کہ ہمیں سسپینڈ کر لیں. چوتھا کہ لوگ ہم سے بات کرنا چھوڑ دیں، ہمیں نظر انداز کر لیں، ہمیں کریئر پروگریشن نہیں ملے گی. یا پھر یہ بھی ڈر ہے کہ سماج کیا کہے گا، فیملی کیا کہے گی، دوست کیا کہیں گے. I think this is what my brother lacked in his work. میرا خیال ہے میرے بھائی کی ورک پلیس پر جس چیز کی کمی تھی وہ ہے ایک عمدہ، مضبوط اور ہمدرد لیڈرشپ کی. Strong and compassionate leadership. جگدیپ کی موت پر ڈاٹفورڈ اینڈ گریویشم ٹرسٹ نے ایک انویسٹیگیشن کی، جس کی رپورٹ ان کے بھائی نے ہمارے ساتھ شیئر کی. اس میں کہا گیا ہے کہ جگدیپ میں انکار کرنے کی صلاحیت کی کمی کی وجہ سے ان پر کام کا بوجھ بڑھتا چلا گیا، کلینک اوور بک ہوتا چلا گیا اور اس طرح ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اس پوری صورتحال کے بارے میں این ایچ ایس نے ہماری ای میل کے رسپانس میں کہا کہ اسٹاف کی ویل بینگ این ایچ ایس کے لیے بے حد اہم ہے اور مستقبل میں مقامی سطح پر تعلیم و تربیت میں اضافے کے علاوہ وہ میڈیکل فیسلٹیز میں 25% اضافے اور ریکارڈ نمبر میں اسٹاف کی بھرتی کا منصوبہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ این ایچ ایس نے یہ بھی کہا کہ این ایچ ایس میں کام کرنے والے ہر شخص کو محسوس ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کے امتیازی سلوک یا بدسلوکی سے محفوظ ہیں. وہ شکایت کر سکتے ہیں اور انہیں یقین ہونا چاہیے کہ ان شکایات کو سنجیدگی سے لیا جائے گا اور مؤثر اقدام بھی کیا جائے گا. لیکن ایکسپرٹس وارن کر رہے ہیں کہ اس ایکشن پلان کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. پر حال ہی میں این ایچ ایس میں جو بجٹ کی پریشرز ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے کافی ویل بینگ ہبس بند کر دیے. اور ابھی کیا ہے کہ کچھ جگہ ہیں، کچھ جگہ ہیں نہیں. دو باتیں ہیں، ایک تو جتنا ڈیمانڈ ہے اس کے حساب سے ہے نہیں سروسز. دوسری بات سروسز ہونی چاہیے پر وہ کانفیڈینشیل بھی ہونی چاہیے اور سینسٹیو بھی ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کے لیے یہ مشکل ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ کام کر رہے ہوں اگر ادھر ہی سے کاؤنسلنگ سروس یا کوئی بھی سروس لینا پڑے تو پھر وہ کانفیڈینشیلٹی چلی جاتی ہے. اپنے بھائی کی موت کے بعد امن دیپ نے یہاں یو کے میں ڈاکٹرز اور نرسز کی مینٹل ہیلتھ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک چیریٹی کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے ڈاکٹرز ان ڈسٹریس. اس کا ذکر خود این ایچ ایس بھی کرتا ہے. Population has increased in number. آبادی یہاں بہت بڑھ گئی ہے، ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، لیکن ہسپتالوں میں بستر اتنے بڑے نہیں جتنے مریض ہیں، ان کے علاج کے لیے اتنے ذرائع نہیں ہیں. مجھے یاد ہے میں نے اس سے کہا بھی تھا تم ایک بے حد امپرفیکٹ سسٹم میں پرفیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہو اور ان دونوں باتوں کا ایک ساتھ گزارا نہیں ہے. And the two aren't compatible. ایسا بولتے ہیں کہ ایک سوئسائڈ کے بعد 135 لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، 135 پیپل. تو آپ سوچئے اگر کوئی ڈاکٹر یا نرس کے طور پہ کام کر رہے ہیں ان کے پیشنٹس کتنے لوگوں پر اثر ہوگا. حالانکہ کوئی بھی سروے، کوئی رپورٹ، کوئی اسٹڈی ابھی تک حتمی طور پر یعنی کنکلوزیولی یہ نہیں کہتی ہے کہ این ایچ ایس کے اسٹاف کے بڑھتے سیلف ہارم یا سوسائڈ کے معاملوں کی وجہ یہاں بجٹ کٹس ہیں یا ڈسکریمنیشن ہے یا کام کا بڑھتا بوجھ ہے. لیکن جو پیٹرنز ایمرج ہو رہے ہیں سروے سے، لوگوں کی شکایات سے، انویسٹیگیشن سے، وہ یہ ضرور سجیسٹ کرتے ہیں کہ این ایچ ایس کو اپنے اسٹاف کی ویل بینگ کے لیے کوئی فوری اقدامات کرنے ہوں گے اور یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے. کیونکہ کسی بھی اور پروفیشن کے برعکس ہیلتھ کیئر ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ کا سامنا ہر روز دکھ، درد اور موت سے جوجھ رہے لوگوں سے ہوتا ہے، جو کہ آسان کام بالکل نہیں ہے.